कैसे हैं दोस्तों। साथियों, तारीख में बारहा ऐसा हुआ है जिसको दबाया जाता है, जिस पर सितम तोड़े जाते हैं, उसे हमदर्दी मिलती है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसी मजलूम ग्रुप के लोग इसी हमदर्दी को इस्तेमाल करके खुद जालिम बन जाते हैं। जालिम को मजलूम और मजलूम को जालिम बनते तारीख में कई बार देखा गया है। सितंबर 1919 की बात है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अभी ख़त्म हुई थी, एक साल भी पूरा नहीं हुआ था। उन दिनों एक 30 साला जर्मन नौजवान ने अपने एक दोस्त को ख़त लिखा। इस ख़त में उसने तफसील से बताया कि जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त क्यों हुई थी और इस वक्त जर्मनी जिस बदतरीन दौर से गुजर रहा है, इसकी वजह क्या है। ये ख़त लिखने वाला नौजवान एडोल्फ हिटलर था, जिसे उस वक्त कोई नहीं जानता था। वो एक गैर मारूफ सिपाही और नाकाम आर्टिस्ट था, जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में खंदकों में ट्रेंच वॉरफेयर में कुछ वक्त गुजारा था। ये ख़त उसने अपने दोस्त एडोल्फ गेलमिच को लिखा था। इसमें हिटलर ने बताया था उसे लिखकर कि हमारे दरमियान एक ऐसी गैर जर्मन फॉरेन रेस, बाहर से आई हुई नस्ल रहती है जो अपनी खसूसियात को, करैक्टरिस्टिक्स को, अलग पहचान को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है। यानी ये रेस हमारे अंदर ढल नहीं रही, मगर इसके बावजूद इन्हें वो तमाम हकूक़ हासिल हैं जो किसी भी नेटिव जर्मन को हासिल हो सकते हैं। जितनी भी चीज़ें उन्होंने लिखा कि इंसान को आला मर्तबे तक ले जाती हैं, वो खा मज़हब हो, सोशलिज़म या डेमोक्रेसी हो, ये सब चीज़ें इस बैरूनी नस्ल के लिए, फॉरेन रेस के लिए बेमानी हैं, सिवाय ज़्यादा से ज़्यादा दौलत और ताकत जमा करने के। इस नस्ल की सरगर्मियाँ, एक्टिविटीज़ कौमों को ऐसे ही तबाह कर रही हैं जैसे कि टीबी का मर्ज़ इंसानी जिस्म को तबाह कर देता है। साथियों, इस ख़त में जिस नस्ल के बारे में लिखा गया था कि यही जर्मनों की ज़िल्लत, हालिया बहरान और हिटलर की ज़ाती नाकामी की वजह है, ये लोग, ये नस्ल जर्मनी में रहने वाले यहूदी थे। यूरोप और वेस्टर्न नेशंस में, खुसूसन क्रिश्चियंस में, यहूदियों से नफ़रत एक बहुत पुराना किस्सा है, जिसकी शुरुआत वहाँ से हुई जहाँ बाइबल में यहूदियों को ईसाइयों का दुश्मन बताया गया था। खुसूसन किंग जेम्स बाइबल में सेंट जॉन गॉस्पेल के 7वें चैप्टर की पहली वर्स ही ये है कि यहूदियों ने हज़रत मसीह को मारने की कोशिश की थी, जान से मारने की। फिर लिखा है कि ज्यूज़ ने हज़रत मसीह को मारने के लिए पत्थर उठाए थे। फिर चैप्टर 8 में हज़रत मसीह के हवाले से लिखा है कि उन्होंने यहूदियों को शैतान के बच्चे कहा। अच्छा, इस तमाम लिखे हुए के अलावा होली स्क्रिप्चर में इस लिखे हुए के अलावा भी तारीख़ी हकीकत ये थी कि हज़रत मसीह को क्रिश्चियन अक़ीदे के मुताबिक, उनकी हिस्ट्री के मुताबिक, सलीब देने के पीछे रोमन से पहले यहूदियों का हाथ था। तो ये सब मिलाकर और भी बहुत सी वजूहात थीं जिसकी वजह से यूरोप में बेशतर लोग और खुसूसन क्रिश्चियंस यहूदियों से शदीद नफ़रत करते थे। तो जैसे हमने बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एडोल्फ हिटलर तो इस यकीन के साथ मुहिम चलाना शुरू हो गए थे कि यहूदियों को जर्मनी से निकाल दिया जाना चाहिए या इनको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। साथ में वो कुछ दूसरी रेसिस जैसे कि रोमानियंस और पोलिश वगैरह के भी खिलाफ थे, लेकिन उनकी ख़ास नफ़रत यहूदियों के लिए ही थी। इसके बाद आप जानते हैं, हमारी इन वीडियोस में देख चुके हैं कि 12 साल तक, 12 ईयर्स तक हिटलर को इक़्तिदार में रहने का मौका मिला। इसी दौरान मॉडर्न मौरख़ीन के मुताबिक हिटलर के नाज़ी जर्मनी ने 60 लाख, 6 मिलियन के करीब यहूदियों को सिस्टमेटिकली हलाक किया। इससे पहले ऑटोमन एम्पायर पर भी ऐसा ही साथियों एक इल्ज़ाम लग चुका था कि उन्होंने आर्मीनियंस के 12 लाख लोगों को ज़बरदस्ती उनके इलाकों से निकाला, बहुत सौ को हलाक किया और बहुत सौ को दबाव के तहत मज़हब बदलने पर मजबूर किया। इसी तरह का इल्ज़ाम रशियन एम्पायर पर भी था कि उन्होंने अपने असर के इलाकों में लाखों लोगों को कत्ल कर दिया या फिर इतने ही लोगों को, एक बड़े तबके को नकल मकानी पर, माइग्रेशन पर मजबूर किया। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका पर भी इल्ज़ाम था कि उसने 1 मिलियन 10 लाख जर्मन जंगी कैदियों को दौरान हिरासत सिस्टमेटिकली कत्ल कर दिया। सिस्टमेटिकली का मतलब है कि उन्हें प्रॉपर खुराक नहीं दी गई, सर्दी से बचाने का इंतज़ाम नहीं किया गया और फिर ऐसे हालात पैदा किए गए कि वो बीमारियों से और कमज़ोरी से खुद ही मर जाए। इन सब वाक़यात ने दोस्तों उस वक्त 1940 की दहाई में दुनिया के ज़मीर को, ह्यूमन कॉन्शियस को बुरी तरह डिस्टर्ब कर रखा था कि आखिर एक इंसान दूसरे इंसानों को इतनी तकलीफ़ देने की सलाहियत रखता ही क्यों है, इसे कैसे रोका जा सकता है। ऐसे में कई लोग मुसलसल कोशिशें कर रहे थे कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे दोबारा किसी कौम, कबीले या ग्रुप को कोई ताकतवर ग्रोह ख़त्म ना कर सके, जेनोसाइड ना कर सके, नस्ल कुशी ना कर सके। अगर वो इसकी कोई कोशिश करे, कोई ताकतवर ग्रोह कोशिश करे, तो उसे कटहरे में लाया जा सके, उसका हाथ रोका जा सके। ऐसे में पोलैंड के रहने वाले एक ज्यूइश लायर राफेल लेम्कन ने जेनोसाइड की टर्म कोइन की।
جیسے کہ ایک شخص کے بہیمانہ قتل کو ہومیسائڈ کہتے ہیں تو ایک نسل کے قتل کو جنریشن کے لفظ کے ساتھ ملا کر، جن کے ساتھ ملا کر جینوسائڈ کہا گیا۔ ہومیسائڈ ایک انسان، جینوسائڈ ایک پوری نسل۔ تو انہوں نے نسل کشی کو یہ کوئی ڈیفائن کی، اس کا مطلب بتایا، اس کی وضاحت کی، اور کہا کہ ایسا عالمی قانون بننا چاہیے جس میں دنیا کے ہر ملک پر، ہر ممبر ملک پر پابندی ہو کہ وہ کسی بھی تنازع میں، ڈسپیوٹ میں جینوسائڈ نہیں ہونے دے گا، نسل کشی نہیں ہونے دے گا، نہ کرے گا۔ اور ایسا ادارہ انہوں نے کہا، اور ان کے ساتھ بہت ایک دنیا کا بڑا طبقہ تھا ہیومن رائٹس کا جو یہ کہہ رہا تھا کہ ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو دنیا میں جینوسائڈ کی مانیٹرنگ کرے کہ آیا کہیں کوئی طاقتور گروہ، کوئی گروپ، کوئی ملک کسی کمزور گروہ یا گروپ کو، نسل کو تباہ تو نہیں کر رہا، جینوسائڈ تو نہیں کر رہا۔ ساتھیوں، ایسے ہی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ 1948 میں کنونشن آن پریونشن اینڈ پنشمنٹ آف دی کرائمز آف جینوسائڈ قائم کیا گیا، جسے مختصراً کنونشن آف جینوسائڈ کہتے ہیں۔ شروع میں اس کے سگنیٹری چند ہی ممالک تھے، لیکن چونکہ یہ اقوام متحدہ کے ڈائریکٹ انڈر تھا، اسی لیے اسے رفتہ رفتہ اقوام عالم کے تمام ممالک جوائن کرتے گئے۔ آج اس کے 193 ممبرز ہیں۔ دسمبر 1948 میں یہ کنونشن اڈاپٹ کیا گیا تھا، اور اسرائیل نے بھی اپنے قیام کے تیسرے برس 1951 میں 1951 میں اس پر دستخط کر دیے۔ اسرائیل اس ساری کارروائی میں پیش تھا، آگے تھا، کیونکہ ہولوکوسٹ جیسے خوفناک سانحے کی یادیں تازہ تھیں، تو اسرائیل کے لیے یہ کنونشن اپنے محفوظ مستقبل کی ضمانت بھی تھا۔ ساتھیوں، یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے اس جینوسائڈ کنونشن کا جس کے تحت ساؤتھ افریقہ نے اسرائیل کے خلاف مقدمہ عالمی عدالت انصاف میں، ICJ میں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں قائم کیا ہے۔ یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس کنونشن کا۔ اب آپ اس کیس کی ساتھیوں سب سے اہم ایک بات سمجھ لیں۔ مقدمہ یہ نہیں ہے کہ جینوسائڈ ہو چکا ہے، اسرائیل کر چکا ہے اور عدالت اسرائیل کو سزا دے۔ مقدمہ یہ ہے کہ اسرائیل نسل کشی روکنے میں ناکام ہوا ہے اور نسل کشی کر رہا ہے۔ اگر اسے فوری طور پر روکا نہیں گیا تو یہ سانحہ عظیم، یہ جینوسائڈ ہو جائے گا۔ یہ آپ کے سامنے ساتھیوں جینوسائڈ کنونشن کا آرٹیکل 3 ہے، جس میں واضح لکھا ہے کہ جینوسائڈ کرنے والا، اس کی سازش کرنے والا، اس کو ڈائریکٹ کرنے والا اور سرعام جینوسائڈ کرنے کی بات کرنے والا، جینوسائڈ کی کوشش کرنے والا اور جینوسائڈ کرنے والے کا ساتھ دینے والا، یہ سب نسل کشی جینوسائڈ کے جرم میں شامل ہیں، اور ان سب کو سزا دی جائے گی۔ یہ سب سزا کے حقدار ہیں۔ کچھ دوست شاید سوچ رہے ہوں کہ یہ جینوسائڈ کیا ہے، آخر اس کی تعریف کیسے کی جائے گی؟ تو اسی کنونشن کے آرٹیکل 2 میں جینوسائڈ کی مختصر اور بہت جامع تشریح بھی کر دی گئی ہے۔ یہ بھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس میں صاف لکھا ہے کہ کسی بھی قومی، نسلی یا مذہبی گروہ کو مکمل یا پارشلی، جزوی طور پر تباہ کرنے کا ارادہ کرنا جینوسائڈ کا مرتکب ہونا ہے۔ اور یہ مرتکب کب ہوگا، کب یہ ارادہ ثابت ہوگا؟ اس کے لیے کنونشن نے 5 جرائم بتائے ہیں کہ اگر کوئی ملک یا ادارہ یا شخص ان میں سے کسی ایک کا بھی ذمہ دار پایا گیا تو وہ دراصل جینوسائڈ کا مجرم ہوگا۔ نمبر 1 یہ کہ وہ کسی خاص گروپ کے ممبرز کو قتل کرے۔ نمبر 2 یہ کہ وہ کسی گروپ کے لوگوں کو شدید جسمانی یا ذہنی اذیت پہنچائے۔ نمبر 3 یہ کہ وہ جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کرے جن میں کوئی گروپ مکمل یا جزوی طور پر فزیکلی ختم ہو سکتا ہو۔ نمبر 4 یہ کہ وہ ایسی پابندیاں لگائے جن سے اس گروپ میں بچوں کی پیدائش رک سکتی ہو۔ اور نمبر 5 یہ کہ زبردستی ایک گروپ کے بچوں کو دوسرے گروپ میں منتقل کر دیا جائے۔ تو ان 5 میں سے کوئی بھی اقدام اگر کوئی بھی کرے گا تو وہ دراصل جینوسائڈ کا مجرم ٹھہرے گا اور اس کی اسے سزا دی جائے گی عالمی قانون کے مطابق۔ آرٹیکل 4 کے مطابق یہ سزا ہر مجرم کو ملے گی، خواہ وہ کسی ملک کے آئینی حکمران ہوں، پبلک آفیشلز ہوں یا پرائیویٹ لوگ ہوں۔ جو بھی جینوسائڈ کا مرتکب ہوگا اسے یہ سزا دی جائے گی۔ 11 جنوری 2024 کو ہیگ میں قائم عالمی عدالت انصاف کے 17 ججز کے سامنے ساؤتھ افریقہ نے ایسا ہی کیس پیش کیا۔ یہ کیس کا پہلا دن تھا 11 جنوری، جس میں ساؤتھ افریقہ نے اسرائیل کے خلاف اپنا ڈسپیوٹ، اپنا جھگڑا رکھا کہ اسرائیل غزہ میں جینوسائڈ، نسل کشی کر رہا ہے۔ دراصل عالمی عدالت انصاف ICJ کا بنیادی مینڈیٹ یہ ہے کہ وہ 2 ممالک کے درمیان کسی بھی ڈسپیوٹ کو، تنازع کو طے کرنے کے لیے مقدمہ سنتی ہے اور عالمی قوانین کی روشنی میں پھر اس کا فیصلہ دے دیتی ہے۔ لیکن کسی بھی مقدمے کے فیصلے سے پہلے عدالت یہ دیکھتی ہے کہ آیا مقدمہ لے کر آنے والا اور جس کے خلاف مقدمہ ہے وہ، یہ دونوں ICJ کے عالمی عدالت انصاف کے ممبر بھی ہیں کہ نہیں، اس کو مانتے بھی ہیں کہ نہیں۔ تو اس کیس میں اسرائیل اور ساؤتھ افریقہ دونوں عالمی عدالت انصاف کی جورسڈکشن کو مانتے ہیں۔ دوسری بات ICJ یہ دیکھتی ہے کہ کیا دونوں پارٹیز نے عدالت میں آنے سے پہلے اپنے ڈسپیوٹ پر اچھی طرح آپس میں بات کر لی ہے، یہ طے کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ عدالت آنے سے پہلے اس معاملے کو حل کر لیں، اس تنازع کو۔
یہ وہ سوال ہے جس کا جواب اب آپ کو آگے کی سٹوری میں ملے گا، کیونکہ اسرائیل اور ساؤتھ افریقہ کی بحث میں یہ بہت بنیادی نقطہ رہا ہے۔ تو خیر، ان دونوں بنیادی نکات کے بعد عالمی عدالت انصاف مقدمہ سننے یا مسترد کرنے کا فیصلہ جلد ہی سنا دیتی ہے۔ اگر وہ کیس سننے کا فیصلہ کرے تو پھر اس کے بعد فوری فیصلے کے بعد ایک طویل بحث اور مباحثے اور ثبوت دیکھنے اور جرا کرنے اور جوابی دلائل دینے کا ایک عمل چلتا ہے، جس میں بعض اوقات سالوں بھی لگتے ہیں۔ تب کہیں جا کر پھر عدالت ایک تفصیلی فیصلہ دیتی ہے کہ تنازع کے بارے میں عالمی قانون ان کے مطابق کیا کہتا ہے۔ ساتھیوں، اسرائیل کے خلاف ساؤتھ افریقہ کے مقدمے میں دونوں طرف سے 7 وکلا پیش ہوئے۔ میں نے دونوں طرف کے وکلا کے مکمل دلائل پوری تفصیل سے 2 بار سنے ہیں۔ میں پوری ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ ساؤتھ افریقہ نے کیس میں بہت اچھی تیاری کی ہے، انہوں نے ایک بڑا اچھا کیس پیش کیا ہے، یہ ایک ایئر ٹائٹ کیس ہے۔ ابھی میں دونوں کے اہم دلائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ججز کی کمپوزیشن بھی آپ کو بتاتا ہوں، جس سے آپ کو مقدمے کی بہت اچھی طرح سے سمجھ آئے گی۔ سب سے پہلے ساؤتھ افریقہ کے ایجنٹ کی طرف سے عدالت میں مقدمہ رکھا گیا ججز کے سامنے، جس میں عدالت سے درخواست کی گئی کہ غزہ میں اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے، لہٰذا ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ پہلے تو عدالت فوری طور پر ایک پروویژنل میئر کا آرڈر جاری کرے، یعنی جنگ بندی کا ایک فوری حکم دے۔ اس کے بعد اسرائیل کو غزہ میں نسل کشی جینوسائیڈ کرنے کی سزا دی جائے، جس کے لیے ہمارے وکلا آپ کے سامنے دلائل رکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ساؤتھ افریقہ کے 7 وکلا نے باری باری بہت اچھے سے دلائل دی۔ ان میں سینئر لائر، فادر آف دا انٹرنیشنل لا، بیرسٹر جان ڈوگارڈ، جن کے بارے میں ہم نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا بھی تھا، انہوں نے مقدمے کی جورسڈکشن پر، عدالت کی جورسڈکشن پر بات کی۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ اسرائیل کے خلاف ساؤتھ افریقہ کا مقدمہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے دائرہ اختیار میں آتا ہے، اسے ضرور سننا چاہیے۔ یہ پوائنٹ آپ جان چکے ہیں کہ اس لیے اہم تھا کہ اسرائیل مسلسل کہہ رہا تھا کہ غزہ کا مسئلہ اسرائیل کا فلسطین کے ساتھ ہے، ساؤتھ افریقہ اس میں پارٹی ہے ہی نہیں۔ اس اسرائیلی متوقع اعتراض پر بیرسٹر جان ڈوگارڈ نے تقریباً 14 منٹ دلائل دیے۔ ان کا بنیادی پوائنٹ یہ تھا، نقطہ یہ تھا کہ جینوسائیڈ 2 پارٹیز کا آپسی معاملہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نسل کشی 2 ممالک کا، 2 لوگوں کا آپس کا معاملہ نہیں ہوتا۔ جینوسائیڈ کنونشن کے مطابق جتنے بھی ممالک نے کنونشن سائن کیا ہے وہ اس بات کے پابند ہیں کہ وہ کسی بھی گروپ کی نسل کشی ہونے سے پہلے اسے ہر صورت روکنے کے پابند ہیں۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ ایک ملک جینوسائیڈ کر رہا ہو اور دوسرا پہلے مذاکرات کے طویل راؤنڈز میں خود کو مصروف کر لے، اور جب تک وہ عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ لے کر پہنچے تب تک جینوسائیڈ ہو بھی چکا ہو۔ اس لیے لازمی تھا کہ اسرائیل سے مختصر کنورسیشن کے بعد جلد از جلد عالمی عدالت انصاف کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے اور کنونشن آف دی پریونشن آف جینوسائیڈ کی روح کے مطابق جرم ہونے سے پہلے روکا جائے۔ پروفیسر جان ڈوگارڈ نے کہا کہ اس ارجنسی کے باوجود، اس جلدی کے بعد 10 نومبر، 17 نومبر، 21 نومبر اور 12 دسمبر کو مختلف مواقعوں پر پبلکلی اور پرسنلی اسرائیل کے علم میں لایا کہ وہ جینوسائیڈ کر رہا ہے، اسے فوری طور پر یہ عمل بند کر دینا چاہیے۔ لیکن اسرائیل نے کوئی سود بند جواب نہیں دیا، حالانکہ اس وقت تک اسرائیل جینوسائیڈ کے جرم کا مرتکب ہر تعریف کے مطابق ہو چکا تھا۔ مسٹر جان نے کہا کہ پھر ساؤتھ افریقہ نے کارٹسی کے طور پر آخری مرتبہ کیس فائل کرنے سے پہلے 21 دسمبر کو اسرائیلی ایمبیسی کو ساؤتھ افریقہ میں لکھا کہ وہ وضاحت کرے کہ آخر کیوں نہ سمجھا جائے کہ اسرائیل غزہ میں نسل کشی کا مرتکب ہو رہا ہے، جبکہ پریونشن آف جینوسائیڈ کنونشن کے سگنیٹری ہونے کے ناطے اس کا فرض یہ تھا، اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ جینوسائیڈ کو ہر صورت روکے گا۔ جان ڈوگارڈ نے کہا کہ اسرائیل نے اس کا جواب بھی فوری نہیں دیا، اور جب دیا تب اسرائیل اس کے خلاف کیس فائل کر چکا تھا، یعنی 27 دسمبر کو، 27 دسمبر کو۔ لیکن اس جواب میں بھی وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل نے کسی ڈسپیوٹ یا جینوسائیڈ سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد بیرسٹر جان ڈوگارڈ نے کیس کے بنیادی نکات رکھے کہ اسرائیل کیسے جینوسائیڈ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل بطور اسٹیٹ جان بوجھ کر غزہ میں سویلینز کو ٹارگٹ کر رہا ہے، سسٹمیٹکلی انہیں بھوک سے مار رہا ہے اور امدادی سامان جیسے کہ ادویات، خوراک وغیرہ کو روک رہا ہے۔ اس لیے عدالت کو چاہیے کہ وہ ایک سانحہ عظیم کو ہونے سے پہلے انسانی ضمیر سے یہ بوجھ ہٹائیں اور ایک فوری آرڈر جاری کریں کہ جنگ بندی کر دی جائے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جینوسائیڈ کے مسئلے پر غور کیا جائے گا اور اسرائیل کے خلاف سزا بھی سنائی جائے۔ ان کے بعد جان ڈوگارڈ کے بعد ساؤتھ افریقہ کے دوسرے لائر ایڈوکیٹ تمبیکا نے، جن کا تعلق بھی ساؤتھ افریقہ سے تھا، انہوں نے اسرائیل کی جینوسائیڈ انٹینٹ پر، نیت پر دلائل دی، کیونکہ آپ جینوسائیڈ کنونشن میں جان چکے ہیں کہ نسل کشی کے الزام کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انٹینشن، نیت ثابت کی جائے، کیونکہ غلطی سے غلط جگہ پر 1-2 بار بمنگ ہو جانا جینوسائیڈ نہیں ہوتا۔ تو ایڈوکیٹ
टम्बिका ने 26 मिनट तक 46 मिनट्स तक इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, उनके वज़ीर दिफा, कैबिनेट के अहम वज़ीरों और इसराइली प्रेसिडेंट तक के बयानात और उनके अमाल दिखाए और दोहराए। उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म का 28 अक्टूबर का बयान स्क्रीन पर चलाकर अदालत को दिखाया, जजिस को दिखाया, जब वो इसराइली फोर्सेस से खिताब कर रहे थे अपने उन फौजियों से जो गज़ा के अंदर हमला करने जा रहे थे और उन्हें बाइबल से अमलेक का हवाला दे रहे थे। ये इसराइली तारीख के उस वाक़े की तरफ इशारा था जिसमें यहूदियों को मजहबी तौर पर कहा गया था कि दुश्मन के तमाम लोगों को मार दो, इनके बच्चों को मार दो, दूध पीते शीरखार बच्चों को भी ना छोड़ो, बूढ़ों को भी हलाक कर दो, औरतों को भी कत्ल कर दो, ऊँट भेड़ें और गधे भी ख़त्म कर दो और इनके तमाम मवेशी भी हलाक कर दो। ये इसराइली रवायात में अमलेक का वाक़या है जिसका हवाला इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ऐन हमले के वक्त अपने फौजियों को दिया। इसके साथ ही एडवोकेट टम्बिका ने एक लिंक एस्टेब्लिश किया कि कैसे इसराइली वज़ीर आज़म की सोच नीचे एक एक सिपाही तक, इसराइली फौजी तक पहुंची है और वो इसी के मुताबिक अमल कर रहा है। इसके लिए उन्होंने एक वीडियो दिखाई कि गज़ा के अंदर इसराइली फौजी इसी अमलेक का नगमा कोर्स की शक्ल में रक्स करते हुए गा रहे थे। नगमे के बोल भी वही थे जो इसराइली वज़ीर आज़म ने हुक्मन एक हवाले के तौर पर दिए थे, कहा था, और नगमे के बोल ये थे कि हम गज़ा पर कब्ज़े के लिए आए हैं, हम अमालेक का बीज तक ख़त्म कर देंगे, यहाँ कोई आम सिविलियन नहीं रहता, हम गज़ा को ख़त्म कर देंगे। उन्होंने इसराइली सोल्जर्स की वो वीडियो भी बैरिस्टर ने दिखाई, एडवोकेट ने दिखाई, जिनमें वो 30 घरों को एक साथ तबाह कर रहे थे और साथ में सेल्फियाँ फ़ख्रिया ले रहे थे। एक अनप्रोफेशनल आर्मी की तरह वो आम लोगों के घरों को तबाह करने की वीडियोस सोशल मीडिया पर खुशी के शादियानों के साथ, वॉइस मैसेजेस के साथ शेयर कर रहे थे। फिर एडवोकेट टम्बिका ने इसराइल के पार्लिमानी स्पीकर के बयानात सुनाए जिनमें वो गज़ा को ज़मीन के सीने से हमेशा के लिए मिटा देने का कह रहे थे। फिर 9 अक्टूबर का इसराइली वज़ीर दिफा का बयान भी उन्होंने बताया जिसमें वज़ीर दिफा ने इसराइली कहा था कि गज़ा को मुकम्मल मुहासरे में हम रखेंगे, ना पानी देंगे, ना खाना जाने देंगे, ना फ्यूल पहुंचेगा और ना ही इलेक्ट्रिसिटी गज़ा को मिलेगी, बिजली मिलेगी, क्योंकि ये लोग जानवर हैं और जानवरों से ऐसे ही निपटा जाता है। साथ साथ एडवोकेट टम्बिका ये भी बताते रहे कि इसराइल गज़ा की बिजली, पानी और कम्युनिकेशन सब वाकई कंट्रोल करता है, इन सब चीज़ों पर उसका कब्ज़ा है और वो जो कह रहा था उसे पूरा करने की, उस पर अमल करने की ज़ाहिर सलाहियत भी रखता था, तो ये उसकी इंटेंट थी। उन्होंने इसके अलावा भी इसराइली जेनोसाइड इंटेंट पर कई दलाइल दिए, लेकिन उनके ख्याल में 2 बातें इसराइल की नस्ल कुश जेनोसाइड की नीयत को साबित करने के लिए काफ़ी थी। एक ये कि गज़ा की 85% आबादी को, 85% आबादी को एक से ज़्यादा मरतबा छोटे से इलाके में हिजरत पर मजबूर किया गया है, यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ, बार बार, और जिस जगह वो जाते हैं वहाँ भी 2000 पाउंड वजनी सैकड़ों बम गिराए गए हैं। इसके सबूत भी उन्होंने अदालत में एजेंट्स के ज़रिए पेश किए। दूसरी बात जो इंटेंट को उनके ख्याल में साबित करने के लिए काफ़ी थी वो ये थी कि गज़ा की 1% आबादी, 1% आबादी हलाक हो चुकी थी, जिसमें आधे के करीब बच्चे हैं, जो कि ज़ाहिर है जेनोसाइड की तारीफ के मुताबिक पार्शली एक आबादी, एक नस्ल ख़त्म कर दी गई थी। उनके ख्याल में 2 नुकात इसराइल की नीयत, जेनोसाइड की नीयत साबित करने के लिए काफ़ी थी। अब नीयत पर दलाइल के बाद साथियों एडवोकेट अदीला हाशिम ने जेनोसाइड के एक्ट पर आकर दलाइल देना शुरू किए। एक ने नीयत पर दलाइल दी है, दूसरे ने आकर एक्ट पर। इन्होंने, अदीला हाशिम ने वो तमाम सबूत अदालत के सामने रखे जिनमें सिर्फ इंटेंट नहीं बल्कि इसराइली फोर्सेस का अमल झलक रहा था कि वो सफ़ेद परचम उठाए शहरियों को भी गोलियां मार रहे थे। वो अपने यरगमाली शहरियों को जो भाग कर आए थे, जिन्होंने सफ़ेद परचम उठाया हुआ था, सफ़ेद शर्ट उठाई हुई थी और उनकी लोकल ज़ुबान में बात कर रहे थे, उन्हें भी इसराइल ने कत्ल कर दिया। इसी तरह सड़कों पर, गाड़ियों में महफूज मुकामात पर जाते लोगों पर तैयारों, टैंकों से बम बरसाने के दलाइल भी उन्होंने दिखाए और बताए। उन्होंने अदालत को बताया कि उनसे पहले एडवोकेट टम्बिका ने इसराइल की इंटेंशन ऑफ जेनोसाइड के जो कुछ भी सबूत दिखाए हैं वो सब के सब अब इसराइली एक्शंस में भी ज़ाहिर हो रहे हैं। इसलिए अब इसराइली हुक्मरान, इसराइली नुमाइंदे और उनके स्पोक्स पर्सन और वज़ीर आज़म जो बयानात दे रहे हैं कि वो आलमी कवानीन की पाबंदी कर रहे हैं ये, और इसराइलियों का मकसद कम अज़ कम गज़ा को ख़त्म करना नहीं, उनकी नस्ल कुशी नहीं, तो ये बयानात अदीला हाशिम ने कहा कि अब ये बेईमानी है क्योंकि उनका अमल और उससे पहले उनकी नीयत इसके उलट सबूत दे रही है। इन 2 के बाद सबसे पुरमग़ज़ और भरपूर दलाइल आयरलैंड की बैरिस्टर बिली नेहराली ने दी। उनके दलाइल इस बात पर थे कि क्यों अदालत को फौरी रिलीफ का, प्रोविजनल मैयर का एक हुक्मनामा जारी कर देना चाहिए। दलाइल तो उनके भी साथियों 30 मिनट से कुछ ऊपर थे, लेकिन इनमें बुनियादी नुकात ये थे कि गज़ा के सर्द मौसम में
پورے پورے خاندان کھلے آسمان تلے سو رہے ہیں۔ اب غزہ چونکہ پوری کی پوری ایک ساحلی پٹی ہے تو اس میں ٹھنڈی ہوائیں اور بارش معمول کی بات ہے، جبکہ اوپر سے اسرائیلی طیارے بمباری الگ سے کر رہے ہیں۔ ایسے میں میڈیکل فیسلٹیز کا برا حال ہے، وہ یوں کہ غزہ میں اوسطاً روزانہ 180 ماؤں کی ڈلیوری ہوتی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، جس کے لیے درد کی دوائیں اور دوسری سہولیات بہت ضروری ہوتی ہیں، جو کہ اسرائیل غزہ میں نہیں پہنچنے دے رہا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق مائیں درد کی دواؤں کے بغیر بدترین کنڈیشنز میں بموں کے نیچے سردی میں بچوں کو جنم دے رہی ہیں، ایسے بچوں کو جنہیں کہ کمپلیکیشن سے بچانے کا کوئی طریقہ ڈاکٹرز کے پاس نہیں۔ یہی حال شدید زخمیوں کا ہے جن کے آپریشنز ہونے ہیں اور وہاں اینستھیزیا ہی نہیں ہے۔ UN رپورٹ کے مطابق قحط سر پر کھڑا ہے، بچے 101 دن سے اسکول، پانی، کھانے سے محروم ہیں اور صرف بموں کی ہولناکی بھگت رہے ہیں۔ ہزاروں فلسطینی اسرائیلی بموں سے تباہ شدہ ملبے کے نیچے دفن ہیں، جنہیں ان کے پیارے ہاتھوں سے پتھر ہٹا ہٹا کر نکالنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، جو کہ ایک تکلیف دہ کام ہے۔ UNO فوڈ پروگرام کی رپورٹ انہوں نے شیئر کی کہ پوری دنیا میں جتنے لوگ کل ملا کر بھوک اور قحط سالی کا شکار ہیں، ان میں سے 80% صرف غزہ میں ہیں۔ یعنی دنیا کے ہر 5 وہ لوگ جنہیں خوراک نہیں مل رہی، ان میں سے 4 غزہ میں۔ یہ ایک جہنم بن چکا ہے جہاں کوئی کونا، کوئی علاقہ، کوئی جگہ محفوظ نہیں۔ اسرائیلی بمباری سے مرنے والوں کی نسبت انہوں نے کہا کہ بھوک اور بیماریوں سے مرنے والوں کی تعداد کسی بھی لمحے بڑھ سکتی ہے، کیونکہ اسرائیل ایسی کنڈیشنز پیدا کر چکا ہے۔ بیرسٹر بلی نہرالی نے عالمی عدالت کی رپورٹ کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ 247 لوگ غزہ میں روزانہ مارے جا رہے ہیں یا ایسی کنڈیشنز میں ہوتے ہیں کہ ان کی جان جا سکتی ہے، یعنی شدید ترین زخمی ہوتے ہیں۔ ہر روز 48 مائیں مر رہی ہیں، یعنی ہر گھنٹے میں 2 مائیں۔ یونیسیف کے مطابق ہر روز 170 بچے ہلاک ہو رہے ہیں۔ 10 بچے ڈیلی ایک یا دونوں لمز، بازو یا ٹانگیں کھو دیتے ہیں۔ غزہ میں سب سے زیادہ WCNSF بچے ہیں، یعنی وانڈڈ چائلڈ ود نو سروائیونگ فیملی، وہ زخمی بچے جن کے ماں باپ، بہن بھائی سب مارے جا چکے، وہ تنہا ہیں اور بچپن میں ہیں اور زخمی۔ اسی لیے UNO کے ادارے یونیسیف نے اس جنگ کو اسرائیل کی بچوں کے خلاف جنگ کا نام دیا ہے۔ ایڈوکیٹ بلی نے بتایا کہ ہر روز 3 میڈیکل سٹاف کے ممبرز، 2 استاد، 2 جرنلسٹ اور 1 سے زیادہ UNO کے امپلائیز قتل ہو رہے ہیں۔ اب تک جس طرح بمباری کی گئی ہے، اس میں ہر روز 3900 گھر مکمل یا جزوی طور پر یوں تباہ ہو رہے ہیں کہ ان میں کوئی رہ نہیں سکتا۔ ان گھروں کے ملبے کے نیچے پناہ لیے ہوئے لوگوں کے اوپر مزید بم پھینکے جاتے ہیں۔ اسرائیلی سنائپرز گرے ہوئے گھروں میں بموں سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے لوگوں پر نشانہ بازی کر رہے ہیں۔ اجتماعی قبروں میں دفنائے ہوئے فلسطینیوں کی لاشوں کو اسرائیلی بلڈوزرز اور کرینز قبروں سے نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ آرش لائر بیلینی کے دلائل سب سے جذباتی اور موونگ تھے۔ انہوں نے اپنے آرگومنٹس میں بتایا کہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کے الفاظ میں غزہ کے لوگوں تک امداد اور ادویات پہنچانا ممکن ہی نہیں رہا، کیونکہ اوپر سے برستے بموں میں کوئی ایڈ ورکر کام کر ہی نہیں سکتا، گاڑی بھی نہیں چلا سکتا، جبکہ اب تک 148 یونائٹڈ نیشنز کے ایڈ ورکر اسرائیلی گولیوں اور بموں سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ اگر عالمی عدالت انصاف انسانوں کے قتل عام پر فوری آرڈر جاری نہیں کرتی تو لوگ سوچیں گے کہ پھر یہ عدالت کس کام کے لیے ہے۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کئی بار انسانوں کو بچانے میں، انسانوں کی نسل کشی بچانے میں ناکام ہو چکی ہے، یا روانڈا میں فیل ہوئی ہے، یا بوسینیا میں فیل ہوئی ہے، اور اب کئی بار کی وارننگز کے باوجود فلسطینیوں کے قتل عام کو روکنے میں بھی ناکام ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کا پہلا جینوسائیڈ ہے جس میں تباہ ہونے والے خود کو لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں کہ کوئی ہمیں بچانے کے لیے آئے، لیکن انہیں کوئی نہیں بچا رہا۔ ریڈ کراس کے واضح سائنز کے نیچے بنے ہسپتالوں میں 5 دن کے بچوں کو گولیاں ماری گئی ہیں۔ دنیا میں اس سے زیادہ خوفناک بتائیے اور کیا ہوگا؟ دنیا کے لیے اس سے زیادہ ایمرجنسی کی اور کیا بات ہوگی؟ دنیا کے لیے اس سے زیادہ شرمندگی کی اور کیا بات ہے؟ انہوں نے کورٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میڈم پریزیڈنٹ اور آنریبل ممبرز آف دا کورٹ، میں آپ کو آخر میں 2 تصاویر دکھانا چاہتی ہوں۔ یہ ایک غزہ ہاسپٹل کے وائٹ بورڈ کی تصویر ہے جس پر عموماً ڈاکٹرز کی ڈیوٹیز لکھی جاتی ہیں، لیکن جب ڈاکٹرز کو مہینوں تک بہت ضروری ادویات نہیں ملی اور ہاسپٹلز پر بمباری اور فائرنگ مسلسل ہوتی رہی تو سینئر ڈاکٹر محمود انور نجیلہ نے اسی بورڈ پر لکھ دیا کہ جو بھی آخر تک زندہ رہے وہ بتا دے
کہ ہم نے اپنی پوری کوشش کی تھی، ہمیں یاد رکھنا، ہمیں بھول نہ جانا۔ دوسری تصویر انہوں نے اسی وائٹ بورڈ کی دکھائی جس میں یہ بورڈ ایک تباہ شدہ عمارت کے ملبے کے درمیان پڑا ہوا تھا، اور یہ ملبہ اسی ہاسپٹل کا تھا۔ اسرائیل نے 21 نومبر 2023 کو یہ میسج لکھنے والے ڈاکٹر محمود کو اس کے عملے سمیت قتل کر دیا، پھر ہاسپٹل کی بلڈنگ تباہ کر دی۔ یہ اسی کی تصویر ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے 7 وکلاء میں سے سب سے اکیڈمک ڈیبیٹ برطانوی پروفیسر وان لو نے کی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں جینوسائیڈ کے خلاف سیلف ڈیفنس کی دلیل دیتا ہے، لیکن عالمی قانون کے مطابق جس علاقے پر کسی ملک نے قبضہ کیا ہو وہاں اس ملک کے سیلف ڈیفنس کی دلیل نہیں مانی جا سکتی، کیونکہ غزہ کے پانیوں پر، ہوا پر، انرجی پر، بلڈنگز پر، خوراک پر اور اکانومی سمیت ہر شعبہ زندگی پر اسرائیل کا مکمل کنٹرول ہے، قبضہ ہے۔ 2005 میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل غزہ سے اپنی سیٹلمنٹس ختم کرنے کا کریڈٹ لیتا ہے، لیکن اسرائیل نے کبھی بھی قبضہ ختم نہیں کیا۔ اسی لیے جس طرح سیلف ڈیفنس کی بات کسی آزاد اسٹیٹ کے لیے بیرونی حملے کی صورت میں درست مان لی جاتی ہے، وہ غزہ کے سلسلے میں اسرائیل کے لیے درست نہیں مانی جا سکتی، کیونکہ یہ اس کا مقبوضہ علاقہ ہے، آکوپائیڈ ایریا ہے، اور عالمی قانون کے مطابق مقبوضہ علاقے کے لوگ اپنے اوپر قبضہ کرنے والوں کے خلاف جدوجہد کا ہر حق رکھتے ہیں۔ پھر انہوں نے عالمی عدالت کو بتایا کہ اسرائیلی حکومت کے حالیہ بیانات جن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عالمی قوانین اور انسانی جانوں کا احترام کرتے ہیں، بے معنی اور کھوکھلی باتیں ہیں، کیونکہ یہی عدالت ماضی کے کیسز میں ایسے بیانات کو کوئی اہمیت نہیں دیتی رہی جب عمل بیانات کے خلاف گواہی دے رہا ہو۔ انہوں نے آخر میں کہا کہ اگر مستقبل میں انٹرنیشنل لاء کی کوئی اہمیت برقرار رکھنا ہے تو عدالت کو فوری طور پر حکم نامہ جاری کرنا چاہیے کہ اسرائیل بمباری بند کر دے، پروویژنل میجر عدالت کو لینا چاہیے۔ ان کے بعد 7ویں بہترین وکیل لندن سے میکس ڈی پلیسی تھے۔ انہوں نے عالمی عدالت انصاف سے فوری حکم نامہ جاری کرنے کا مطالبہ کیا اور کئی عدالتی مثالیں پیش کی، ایسی مثالیں جن میں عالمی عدالت ہی غزہ سے کم ہلاکتوں اور کم شدت والے تنازعات میں فوری حکم نامہ جاری کر چکی تھی، پروویژنل میجر کا آرڈر دے چکی تھی۔ انہوں نے گیمبیا کی مثال دی، بوسنیا کے کیس کی مثال دی اور یوکرین پر رشین حملے کی مثالیں تھیں۔ ان سب میں عالمی عدالت نے پروویژنل میجرز کا ورڈکٹ دیا ہوا تھا۔ ساتھیوں، یہ سب 11 جنوری کی سماعت تھی۔ اگلے دن 12 جنوری کو اسرائیلی وکلاء نے جینوسائیڈ کیس کا دفاع کرنا تھا۔ اسرائیل نے جب الزامات کا جواب دینا شروع کیا تو سب سے پہلے وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پر آئے۔ اسرائیلی فورن منسٹری کے لیگل ایڈوائزر تال بیکر نے کیس اوپن کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل جینوسائیڈ نہیں کر رہا بلکہ اپنے اوپر ایک جینوسائیڈ حملے کو ڈیفینڈ کر رہا ہے۔ تال بیکر نے 7 اکتوبر کے حملے کی کچھ تصاویر اور آڈیو ریکارڈنگز دکھائیں اور بتایا کہ کیسے حماس پورے اسرائیل کو اور جوش آبادی کو ختم کرنے کا اعلانیہ موقف رکھتی ہے۔ انہوں نے عدالت سے درخواست کی کہ یہ مقدمہ ڈسمس کر دیا جائے کیونکہ ساؤتھ افریقہ اس کیس کو پیش ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے قانون کے مطابق عالمی عدالت میں مقدمہ پیش کرنے سے پہلے ہمارے ساتھ قانون کے مطابق طویل مذاکرات کے راؤنڈز پورے ہی نہیں کیے۔ جو کوششیں ساؤتھ افریقہ نے کی ای میلز یا رابطوں کی صورت میں وہ بہت سرسری اور جلد باز نوعیت کی تھی، لہٰذا انہوں نے کہا کہ عدالت کوئی فوری آرڈر جاری نہ کرے بلکہ مقدمہ خارج کرے، کیونکہ یہ مقدمہ اسرائیل اور ساؤتھ افریقہ کا ڈسپیوٹ ہے ہی نہیں۔ کیورس فیلوز، ہم نے دونوں طرف کے دلائل کی ایک سطر سنی ہے۔ میں آپ کو ذاتی فیلنگ بتاؤں کہ دونوں طرف کے آرگومنٹ سنتے ہوئے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اسرائیلی وکلاء یا تو پوری طرح تیار نہیں یا وہ پورے دل سے اس کیس کے ساتھ نہیں ہیں، کیونکہ ساؤتھ افریقہ اس اعتراض کا جواب اپنے مقدمے کے شروع ہی میں تحریری طور پر دے چکا تھا۔ پروفیسر جان ڈیگارڈ کے دلائل میں آپ ویڈیو کے شروع میں سن بھی چکے ہیں کہ جینوسائیڈ روکنا ہر ممبر ملک پر فرض ہے۔ وہ جینوسائیڈ ہوتے دیکھے گا تو فوری روکے گا، نہ کہ طویل مذاکرات میں خود کو مصروف کر کے جینوسائیڈ ہونے دے گا۔ تو خیر، ان کے بعد اسرائیلی ایجنٹ کے بعد جو وکیل اسرائیل کی طرف سے پیش ہوئے وہ بیرسٹر میلکم شاہ تھے۔ انہوں نے جینوسائیڈ الزام کے خلاف دلائل دیے اور ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اسرائیلی حملے اور اسرائیلی فوجیوں کی کچھ غلطیاں تو ممکن ہیں اس جنگ میں ہوں، لیکن یہ کسی صورت جینوسائیڈ کا کیس نہیں بنتا۔ ان کا بنیادی پوائنٹ یہ تھا کہ اسرائیل پر غزہ جنگ کے سلسلے میں اگر جینوسائیڈ کا الزام ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی تو آئندہ ہر جنگ میں یا دہشت گردی کے خلاف کسی بھی آپریشن میں ہر ملک پر یہ الزام لگنا شروع ہو جائے گا، جس سے جینوسائیڈ کی ٹرم بہت عام ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ بہت بڑے ظلم سے دنیا کو بچانے کے لیے کوئن کی گئی تھی اور کنونشن لایا گیا تھا۔ انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جنگ میں تباہی ہونا لازمی بات ہے، لیکن تباہی کا الزام اس پر آنا چاہیے جس نے جنگ شروع کی ہوتی ہے۔ لہٰذا غزہ اسرائیل جنگ کے معاملے میں اگر جینوسائیڈ کا الزام ان کے نزدیک کسی پر لگنا ہی ہے تو وہ حماس پر لگنا چاہیے، نہ کہ اسرائیل پر۔
انہوں نے ساؤتھ افریقہ پر الٹا الزام لگایا کہ ساؤتھ افریقہ تو دراصل حماس کا جینوسائیڈ کرنے والوں کا ساتھی ہے اور اپنے ملک میں حماس لیڈرز کی میزبانی بھی ایک بار کر چکا ہے۔ ملکم شاہ نے یہ پوائنٹ رکھا کہ ساؤتھ افریقہ نے اسرائیلی لیڈرز کے وہ بیانات نہیں دکھائے جن میں غزہ کے شہریوں کی حفاظت کی بات کی گئی ہے۔ لیکن ساتھیوں، دلچسپ بات یہ ہے کہ اسرائیلی لیڈرز کا بیان دکھانے کے لیے ان کے چیف ڈیفینڈر وکیل کے پاس صرف 2 دن پہلے 10 جنوری کا بیان تھا، جو کہ بہت واضح طور پر لگ رہا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے اسی مقصد کے لیے دیا ہے کہ عدالت میں کچھ تو پیش کر کے یہ کہا جا سکے کہ اسرائیلی حکومت غزہ کے غیر مسلح شہریوں کے خلاف نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ بیرسٹر ملکم شاہ کی ساری دوڑ دھوپ یہ تھی کہ ساؤتھ افریقہ نے جو جینوسائیڈ کا الزام لگایا ہے، جو کہ سب سے بڑا الزام ہے، یہ کسی صورت ثابت نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جنگ میں کچھ فوجیوں سے غلطیاں ہوئی ہوں گی جن پر جنگ کے بعد اسرائیل میں قانونی کارروائی ہوگی، لیکن جینوسائیڈ جو کہ تاریخ کا سب سے بڑا جرم ہے، وہ کسی طرح اسرائیل پر ثابت نہیں ہو سکتا، اور اس مقدمے کے لیے ساؤتھ افریقہ زیادہ سے زیادہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹ لا کا کیس فائل کر سکتا ہے، جس پر جواب دیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ عدالت کو چاہیے کہ جینوسائیڈ کا یہ کیس، ساؤتھ افریقہ کا یہ کیس ڈسمس کر دے اور کوئی پروویژنل میئر، کوئی آرڈر فوری جاری نہ کرے۔ یہاں ساتھیوں ہم آپ کو اس مقدمے اور وکلاء کا ایک نفسیاتی پہلو بھی بتاتے ہیں جو کہ بہت اہم ہے۔ وہ یہ کہ جس طرح بیرسٹر ملکم شاہ مقدمہ پیش کر رہے تھے وہ پوری طرح تیار دکھائی نہیں دیتے تھے، کیونکہ 2 بار تو ان کے چیف لائر ملکم شاہ کے کاغذات ہی گم ہو گئے۔ وہ دلائل دیتے دیتے رک جاتے تھے کہ فلاں صفحہ مجھے نہیں مل رہا، پھر وہ عدالت سے بار بار معذرت کرتے کہ شاید کچھ لوگ سمجھ رہے ہوں کہ میں کارڈز شفل کر رہا ہوں، مطلب شرمندگی سے وہ یہ الفاظ بولتے تھے۔ حالانکہ یہ اسرائیل کے چیف ڈیفینڈر تھے، لیکن انہیں بار بار رکنا پڑتا تھا۔ ایک بار تو ان کی ٹیم نے دوران دلائل انہیں نئے کمپیوٹر پرنٹس لا کر دیے اور ان پیپرز کو ایڈجسٹ کیا، پھر انہوں نے اپنے دلائل مکمل کی۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی اہم ہے کہ یہ بار بار پانی پیتے تھے، ان کا گلا سوکھ جاتا تھا اور یہ بار بار کھانستے تھے، معذرت کرتے تھے، پھر بات شروع کرتے تھے۔ یہ بات بظاہر بہت معمولی دکھائی دیتی ہے، لیکن اتنے اہم مقدمے میں اس نفسیاتی پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ 3.5 گھنٹے کی ساؤتھ افریقہ وکلاء کی بحث میں ایسا کوئی موقع نہیں آیا تھا۔ بلکہ اس کے الٹ ایک اور اسرائیلی وکیل اتنی نروس تھیں دلائل دیتے ہوئے کہ پریزیڈنٹ ICJ کو انہیں روکنا پڑا اور کہنا پڑا کہ آپ بہت تیز تیز بول رہی ہیں، ہمیں سمجھنے میں مشکل آ رہی ہے، برائے مہربانی ذرا رفتار کم کریں۔ اور یہ تیز تیز بولنے والی نروس اسرائیلی وکیل ان کے ایک اعلیٰ عہدیدار کی بیٹی ایڈوکیٹ گلچ رکوان تھی۔ مس گلچ رکوان نے دراصل عدالت کے سامنے وہ سرکمسٹانسز رکھے تھے جس میں اسرائیل غزہ پر بمباری کرنے پر مجبور ہوا۔ ان کے دلائل کو دہرانے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ یہ ساری وہی ڈیبیٹ تھی جو اسرائیلی نمائندے ہر ٹاک شو میں، انٹرنیشنل ٹاک شوز میں کرتے ہیں کہ حماس غزہ شہریوں کو ہیومن شیلڈ کے لیے استعمال کرتا ہے، جبکہ اسرائیل سیلف ڈیفنس میں سب کچھ کر رہا ہے۔ مس گلچ رکوان نے کئی نقشے اور تصاویر دکھائیں اور بتایا کہ اسرائیلی فورسز کیسے نقشے بنا کر لاکھوں پرچیاں گراتا ہے جہازوں کے ذریعے، اور فلسطینیوں کو نمبرز پر، ان کے فون نمبرز پر SMS کرتا ہے کہ وہ کس وقت کون سے ایریا میں چلے جائیں، کیونکہ جس ایریا میں وہ اس وقت ہیں وہاں اس وقت اسرائیل کو بمباری کرنی ہے اور فلاں ایریا میں نہیں کرنی۔ پھر انہوں نے 4 ایسی تصاویر بھی مس ایڈوکیٹ نے دکھائیں جس میں کچھ ٹرک داخل ہو رہے تھے۔ آپ غور کریں کہ یہ پوائنٹ بھی کم تیاری سے یا شکست خوردگی سے تیار کیا گیا تھا، کیونکہ اس کا جواب بھی شروع ہی میں 1 دن پہلے ساؤتھ افریقہ کے وکلاء دے چکے تھے کہ جن مقامات کو محفوظ کہہ کر غزہ کے لوگوں کو وہاں بھیجا جاتا ہے، وہاں بھی 2-2 ہزار پاؤنڈز کے سینکڑوں بم گرائے جا چکے ہیں۔ اس الزام کا کہ محفوظ مقام پر اتنے بڑے بم گرائے گئے انسانی تاریخ کے، اس کا کوئی جواب بھی اسرائیل کی طرف سے نہیں آیا، جو کہ ان کی ایک بہت بڑی ناکامی تھی۔ دوسری بات کا جواب بھی ہو چکا تھا کہ میڈیکل ٹرکس کو اور اقوام متحدہ کی طرف سے جانے والے پانی اور کھانے کے ٹرکوں کو، جو چند ایک ٹرک انہوں نے دکھائے، اصل بات تو یہ ہے کہ ان ٹرکوں کو کئی دن انتظار کے بعد ایک لمبے راستے سے بھیجا جاتا ہے اور 5-6 بار ان کو ریجیکٹ بھی کیا جاتا ہے۔ پھر ان ٹرکوں کے لیے امداد تقسیم کرنا اسرائیل کی طرف سے اس طرح ناممکن بنا دیا جاتا ہے کہ جن ایریاز میں امداد تقسیم کرنا ہوتی ہے وہاں اسرائیل مسلسل بمباری کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ٹینکس گولے فائر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خیر، مس رکوان کے بعد 3 دوسرے اسرائیلی وکلاء نے بھی جینوسائیڈ کے الزامات کے خلاف اپنے دفاع میں دلائل دیے۔ یہ سب دراصل ایک ہی نقطے کو دہراتے رہے اور اسی پر گھومتے رہے کہ ساؤتھ افریقہ نے دراصل عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، یہ مقدمہ خارج کیا جانا چاہیے، کیونکہ ساؤتھ افریقہ نے عدالت سے جھوٹ بولا ہے کہ غزہ میں جنگ ون سائیڈڈ ہے، صرف اسرائیل ہی بمباری کر رہا ہے، حالانکہ جنگ تو دونوں طرف سے ہو رہی ہے۔ ان کا موقف یہ تھا، ان بعد میں آنے والے تینوں لائرز کا، کہ غزہ میں زیادہ تر ہلاکتیں حماس کے ناکام راکٹسوں کے پھٹنے سے ہوئی ہیں یا حماس ہی کی بچھائی ہوئی مائن سے، بوبی ٹریپ سے ہوئی۔
اسرائیل کی طرف سے ساتھیوں ڈیبیٹ سمیٹتے ہوئے آخری دو وکلا نے کہا کہ اگر ساؤتھ افریقہ کا کیس قبول کر لیا جائے کہ اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے اور اسے فوری جنگ بندی کر دینی چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسرائیل تو سیز فائر کر دے، لیکن حماس جو کہ اس کیس کی پارٹی ہی نہیں ہے، اسے سیز فائر پر کون مجبور کرے گا؟ یہ واحد میرے خیال میں اسٹرانگ پوائنٹ تھا جو اسرائیلی وکلا کی طرف سے اٹھایا گیا۔ اسرائیلی ایجنٹ نے آخر میں عالمی عدالت سے درخواست کی کہ اسرائیل کے خلاف جینوسائیڈ کا مقدمہ سننے کا خطرناک راستہ اختیار نہ کیا جائے تو بہتر ہے، اور کوئی پروویژنل آرڈر، کوئی پروویژنل میئر بھی عدالت کو نہیں لینا چاہیے، بلکہ فوری طور پر یہ مقدمہ خارج کر دینا چاہیے، کیونکہ ساؤتھ افریقہ نے عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ عدالت کو چاہیے کہ وہ جنگ بندی کا آرڈر نہ دیں، بلکہ حماس کو ختم کرنے کا اسرائیل کو موقع فراہم کریں۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد جب اسرائیلی سائڈ سے دلائل مکمل ہوئے تو پریزیڈنٹ ICJ جان ڈوناہو، جو کہ امریکی لا ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ دونوں پارٹیز کے ایجنٹس عدالت کو کچھ اور مواد بھی فراہم کریں جو عدالت مانگے گی، اور یہ ایجنٹس عدالت کے رابطے میں رہیں تاکہ ہمیں جو بھی ڈیٹا چاہیے ہو وہ بر وقت ہمیں پہنچایا جا سکے، یعنی ججز کو۔ پریزیڈنٹ جان ڈوناہو نے یہ کہہ کر عدالت کی کارروائی ختم کر دی کہ وہ ساؤتھ افریقہ کی اپیل کہ فوری پروویژنل میئرز لیے جائیں، فوری جنگ بندی کا کوئی آرڈر کیا جائے، اس پوائنٹ پر ایز سون ایز پاسبل، جلد از جلد ایک فیصلہ دیں گے۔ ساتھیوں، ICJ میں مقدمے کی کارروائی کے دوران ہی اسرائیلی سرکاری نمائندوں نے ہائیسٹ پوزیشن سے اس عدالت کے خلاف، عالمی عدالت کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ وزیر اعظم نیتن یاہو کے اسپوکس پرسن مارک راگیف نے ٹاک شوز میں آ کر کہنا شروع کر دیا کہ یونائٹڈ نیشنز میں اسرائیل کے خلاف ایک باعث پایا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے دل میں بھی اسرائیل کے خلاف باعث ہے، یہ بھی انہوں نے کہا کہ عالمی عدالت انصاف میں بھی ججز آزاد ممالک سے نہیں ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل کو سرکاری سطح پر خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ فیصلہ ان کے خلاف بھی آ سکتا ہے۔ یہ خطرہ جہاں ان کے خلاف مضبوط ثبوتوں کی وجہ سے ہے، وہاں ایک اور بھی وجہ ہے۔ ذرا آپ ایک بار دیکھ لیں کہ عالمی عدالت انصاف میں اس وقت وہ 17 ججز کون ہیں جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ پروویژنل میئرز لیے جائیں یا نہیں، اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے یا نہیں۔ تو ان ججز کے ممالک سے آپ کو کچھ سمجھ آئے گی۔ امریکی ہیومن لا ایکسپرٹ باراک اوباما کی سابق لا ایڈوائزر ایڈوکیٹ جان ڈوناہو اس عدالت کے پریزیڈنٹ ہیں، جبکہ باقی ججز جن ممالک سے ہیں وہ رشیا ہے، سلوویکیا ہے، فرانس ہے، مراکش ہے، صومالیہ ہے، چائنا ہے، یوگنڈا ہے، انڈیا، جمیکا، لندن، جاپان، جرمنی، آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ، اسرائیل اور برازیل ہے۔ یعنی ان 17 ممالک میں واضح طور پر 9 ججز ان ممالک سے ہیں جن کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ اسرائیلی شدت پسند حکومت نیتن یاہو حکومت کے خلاف ہیں۔ شاید اسی لیے اسرائیلی حکومت نے ابھی سے عدالت کے خلاف ایک محاذ بنانا شروع کر دیا ہے کہ یہ جن ممالک سے ججز ہیں یہ تو آلریڈی ان میں سے زیادہ تر ہمارے خلاف ہیں، تو فیصلہ بھی ہمارے خلاف آ سکتا ہے۔ تو یہ بیک آف دا مائنڈ غالباً ان کی چیز ہے۔ اب ساتھیوں، ویلوگ کے آخر میں ایک بہت اہم بات سن لیں، وہ یہ کہ عالمی عدالت انصاف ICJ کا جو بھی فیصلہ ہو وہ اسرائیل پر بائنڈنگ تو نہیں ہوگا، لیکن اس کی ہر صورت پریکٹیکل اہمیت ہوگی، امپلیکیشنز ہوں گی۔ وہ اس لیے کہ روس، یوگنڈا یا چین اگر عالمی عدالت کا فیصلہ نہ بھی مانے تو شاید اتنا فرق نہ پڑے، لیکن چونکہ یہ عالمی ادارے امریکی ورلڈ آرڈر، ویسٹرن ورلڈ آرڈر نافذ کرنے میں مددگار ہیں، اس لیے ویسٹرن ورلڈ اس کی ساکھ بہرحال اس عدالت کی ساکھ بحال رکھنا چاہتی ہے، اور اسرائیل آپ جانتے ہیں کہ قائم ہی صرف اور صرف پہلے امریکی اور پھر تھوڑی سی مغربی ممالک کی مدد کی وجہ سے ہے۔ تو اگر یہ عالمی عدالت اسرائیل کے خلاف فیصلہ دے دیتی ہے، پروویژنل میئرز کا آرڈر آ جاتا ہے، تو اسرائیل کو اس پر عمل کرنا پڑے گا، ورنہ اس کے اتحادیوں کے لیے ان اداروں کو مزید استعمال کرنا ہی بیکار ہو جائے گا۔ خصوصاً امریکہ کے لیے ممکن نہیں رہے گا کہ وہ کسی دوسرے ملک کو عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کی روشنی میں کسی عمل پر مجبور کر سکے یا اس پر اخلاقی ذمہ داری ہی عائد کر سکے۔ خلاف فیصلہ آنے کی صورت میں اسرائیل کے خلاف تاریخ کا رخ بھی پلٹ جائے گا کہ جس ملک کو جینوسائیڈ سے بچانے کے لیے قائم کیا گیا تھا، اب وہی جینوسائیڈ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ 1948 کے بعد سے، ہولوکاسٹ کے بعد سے اسرائیل کے لیے، جوش لابیز کے لیے جو ایک ہمدردی پوری دنیا میں پائی جاتی ہے، وہ ہر سال گھٹتے گھٹتے اس فیصلے کے بعد، اگر یہ فیصلہ آتا ہے تو بہت کم تر سطح پر آ جائے گی، جو کہ اسرائیل کے لیے اور جوش لابیز کے لیے قابل قبول بات ہرگز نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ عدالت ساؤتھ افریقہ کے خلاف اور اسرائیل کے حق میں فیصلہ دیتی ہے، یعنی سماعت سے ہی انکار کر دیتی ہے اور فوری جنگ بندی کا کوئی آرڈر جاری نہیں کرتی، جیسا کہ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد جاری کیا گیا تھا،
تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ عالمی ادارہ اسرائیل سمیت ہر طاقتور ملک کو کسی کمزور گروپ پر جینوسائیڈ کا لائسنس دے رہا ہے کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پر انسانوں کی ہلاکتوں کے مقدمے نظر انداز کرنا ظاہر ہے اپنے تئیں ایک جرم عظیم ہے۔ دنیا کی بڑی آبادی جو ساؤتھ افریقہ کے کیس کے ساتھ کھڑی ہے، جو ممالک اس کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی آبادی کی اگر ہم دیکھیں تو جو ممالک اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں ان کی آبادی سے زیادہ ہے، ان کی نظر میں پھر یہ ہوگا کہ عالمی عدالت انصاف کی ICJ کی اہمیت، اس کی ساکھ بالکل ہی ختم ہو جائے گی۔ اس سے بھی امریکی ورلڈ آرڈر جو پہلے ہی ہچکولے کھا رہا ہے وہ مزید کمزور ہوگا۔ یاد رکھیں ساتھیو، عالمی طاقتیں، سپر پاورز اور ورلڈ آرڈرز ایسے ہی اقدامات کی وجہ سے پہلے ناکام ہوتے ہیں یا اس سے پہلے لڑ کھڑاتے ہیں، پھر ناکام ہوتے ہیں، اور پھر یہ سپر پاورز اور یہ ورلڈ آرڈرز تاریخ میں ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ انسانی تاریخ کا حصہ ہے۔ ساتھیو، عالمی عدالت انصاف جیسے ہی اس اہم ترین مقدمے کا فیصلہ سنائے گی، ہم اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ غزہ اسرائیل جنگ، جو کہ ہمارے زمانے کی سب سے بڑی فالٹ لائن پر لڑی جانے والی لڑائی ہے، اسے پورا سمجھنے کے لیے، اس کے اثرات دیکھنے کے لیے، اس کے بیک گراؤنڈ سمجھنے کے لیے اس پلے لسٹ پر ٹچ کر سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیے مسلم گولڈن ایج کا عروج و زوال کیسے ہوا، اور یہاں جانیے یہ ایوولوشن تھیوری کیا ہے